बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अभी चंद लम्हे पहले मुझे एक मुफ्ती साहब का क्लिप मौसूल हुआ। कोई अपने आप को रज़वी साहब बताते हैं, मुझे तो उनका नाम नहीं आता। तो उन्होंने बड़े तुमतराब से मुझ पर बातें की हैं। चलिए, बातें करने पर कोई बिल नहीं आता, करते रहें। मगर मैंने जब उनकी इल्मी लियाकत को देखा तो मुझे हंसी भी आई, और फिर मैंने जो वक्त ज़ाया किया उनके क्लिप सुनने का, उस पर शर्मिंदगी भी आई। ताहम अगर वो अपनी बात को लाजवाब समझते हैं, बेमिसाल समझते हैं, तो फिर मैं इल्मी तौर पर उसका जवाब देने के लिए बैठ गया हूँ, हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि जो मेरी गुफ्तगू सैयद ज़ुल्फ़कार शाह साहब कराची वालों के साथ चल रही है, उस गुफ्तगू का एक मंजरनामा है सब लोगों के सामने कि मैंने जरीर बिन अब्दुल हमीद की बाबत निशानदेही की थी कुतुब अहले सुन्नत के हवाले से कि वो मुआविया को गाली गलौज किया करता था, और फिर वो सिकारावी भी है। तो इस पर छिड़ गए जनाब शाह साहब, न कोई दलील, न इल्मी तबादुल, और न ही कोई माकूल बात। उन्होंने उस पर मुझसे सनद का तकादा किया, इत्तिसाल का तकादा किया, जो बिल्कुल बेमहल था। मैंने सिर्फ निशानदेही की है अहले सुन्नत के मुसल्लम रिजाली लोगों के अक़वाल की, और फिर मैंने यही निशानदेही की है कि ये जो जरीर बिन अब्दुल हमीद है, सियासत में 700 से ज़ायद किताबों का रावी है। अब इस पर बड़ी लहरें होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाह साहब को उनके मतलूबा डिमांड के मुताबिक वो कवायद भी मुहैया कर दिए, और सबूत भी दे दिया, और इत्तिसाल भी पैदा कर दिया। कुतैबा बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर का जो मुआसिर साहिब इल्म है और मुहद्दिस से कबीर है, हमारी सियासत में उनका एक ख़ास नाम है, अल्लामा सजिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुनन अबी दाऊद के जो मुअल्लिफ हैं, उनको पेश किया है। अभी तक तो वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बना, और दरमियान में से कोई मुफ्ती साहब टपक के माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं वेलकम करता हूँ, हर लिहाज से हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब, आपने बरेलवी होने का, रज़वी होने का रोब डाला है, मुबारक हो। लेकिन बरेलवियत और रज़वियत मायार नहीं दीन के लिए। दीन के दलाइल ही मायार है। सबसे पहले तो आपकी बात, आपका कायदा ही गलत है कि जरह जो होती है उस पर जो है असबाब जरा बड़े ज़रूरी है। उस पर दलील नहीं दी कि असबाब जरा क्यों ज़रूरी है। जब रिजाली लोगों ने इस हवाले से जितनी भी कुतुब लिखी हैं, मसलन जिन कुतुब को मैंने पेश किया है, तहज़ीब है, तक़रीब है, मिज़ानुल इत्तिदाल है, तहज़ीबुल कमाल है, इकमाल तहज़ीब है, मैंने ये मारूफ किताबें इसलिए पेश की थी कि ये अक्सर औक़ात सबके ज़ेरे नज़र रहती हैं, ज़ेरे मुताला रहती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सामने और कोई किताब ही नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है जिसका अभी तक इन मुफ्तियों ने ख्वाब भी नहीं देखा। तो मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहूँगा कि चले मुफ्ती साहब की बात मान लेते हैं कि सबब जो है वो ज़रूरी है। पहली तो बात, इल्मी बात ये है कि जब मुहद्दिसीन रिजाली लोग इस वक्त जिस कौल पर एतमाद करते हैं उसको नकल करते हैं, जिस कौल पर उनका अपना एतमाद न हो उसे नकल ही नहीं करते। तो ये कैसे हो गया कि इतने बड़े मुतबाहर जो रिजाली हैं, उन्होंने उस कौल के बगैर छानबीन किए हुए नकल कर दिया है। और इस हवाले से जनाब वाला उन्होंने ये बड़ी अजीब बात कही। असल में इसका दारोमदार मेरे मुतल्लिक है ही नहीं। मेरे मुतल्लिक तो ये था कि जो मैंने नकल किया है ये गलत है या सही है। अगर तो मैंने अपनी तरफ से बात की है तो 100% गलत है, और अगर इसके नाकिल असल अहले सुन्नत हैं तो फिर ये जिम्मेदारी उनकी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके जिम्मे जिम्मेदारी नहीं डालते और मुझसे तकादा कर रहे हैं। भाई, मैंने तो अहले सुन्नत को पेश किया है, किसी और को पेश ही नहीं किया, शिया को पेश ही नहीं किया, तो फिर मेरे जिम्मे ये कैसे लगा सकते हैं? कोई कायदा होता है जिम्मेदारियों का, कोई उसूल होता है। आपको तो ना कायदे का पता है ना उसूल का पता है
کہ میں نے تو ایک ناقل کی حیثیت سے ان کی بات کو نقل کر کے نشاندہی کی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تاہم اگر آپ چڑھ گئے اس بات پر اور میدان میں آ گئے تو بسم اللہ، اگر آپ سبق پوچھنا چاہتے ہیں اس جرح کا تو الحمدللہ فقیر سبق بھی پیش کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں بھی کھلے گی، دماغ بھی جو ہے وہ پگھلے گا کہ یہ ہو کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام لیوا جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہے؟ بار بار مجھے یہ تانا دیا جاتا ہے کہ میں بڑے غرور میں رہتا ہوں۔ میرے پاس نہ غرور ہے نہ کوئی علمی لیاقت ہے، میرے پاس صرف توفیق ہے، اور وہی توفیق الہی میرا غرور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ اس کے رسول کی فضل و احسان پر، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فیضان پر، کہ پوری بریلویت بیچاری جو ہے وہ دم بخود ہے کہ کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا۔ آپ کو تو کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے کہ مجھے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا۔ چلے بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آئیے ہم سبق پیش کر رہے ہیں جس کا آپ نے تقاضا کیا ہے، اور بڑے تم تراب سے یہ کہا ہے کہ جناب والا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی دعویٰ ہے جس طرح ذوالفقار شاہ صاحب نے کیا ہے کہ جناب ارشاد اور ارشاد سے اوپر کوئی شے ہے ہی نہیں۔ او بھائی، جہاں تک آپ کا مبلغ علم ہے آپ وہاں تک بات کرتے ہیں اور قرآن کے قاعدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی کوئی علم والا ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے سارے علم کا حصار جو ہے وہ بریلی شریف کو ہی قرار دیا ہے۔ او بھائی، بریلی شریف سے پہلے بھی کوئی علم کی حرمتیں تھیں اور بعد میں بھی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ بریلی شریف کوئی منزل من اللہ حقیقت نہیں ہے کہ جہاں اعتقاد کرنا جو ہے یہ واجب ہو ہر سنی کے لیے، نہیں۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ایک محترم شخصیت ہے، عالم دین ہے۔ بہرحال آپ نے یہ تقاضا کیا کہ سبب کیا ہے؟ سبب سب لوگ جانتے ہیں، آپ اتنے بچے نہ بنے کہ یہ جو سب و شتم کا یہ دور چلا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت امویوں نے قتل کروایا اس وقت سے یہ کام شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والوں نے اس پر برہم ہو کر اپنا رد عمل دیا، تو جب امویوں نے یہ بات کہی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ اس کا قاتل علی ہے، تو پھر اس وقت میری جان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں نے مولا کائنات پر سب و شتم کیا۔ یہ ہے سب و شتم کی تاریخ اور آغاز، آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد جس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات نے وضاحت دے دی کہ یہ نہ ہمارا کام ہے نہ ہمارا شعار ہے، تو اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی وضاحت کے بعد جو مولائی تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی رد عمل میں سب و شتم کیا۔ یہ تو اس وقت کے سیاسی حالات تھے، اور اس طرح کی جذباتی باتیں اور سب و شتم کا ایک تسلسل جاری رہا۔ تو میری جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیسے صفائی دیں کہ امویوں کی طرف سے اہل بیت پر سب و شتم نہیں ہوا؟ امویوں نے تو اس لعنت کو باقاعدہ ایک ضابطے کے طور پر نافذ کیا تھا، اور جو اہل بیت کے ماننے والے تھے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ رد عمل کے طور پر کیا ہے، ابتدا ان سے ہوئی نہیں۔ آپ ویسے ہی اندھے ہیں، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ اسباب تاریخ کا پتہ ہے، نہ معاملات کا پتہ ہے، اور لوگ مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ میں رضوی ہوں بریلوی ہوں۔ تو رضوی اور بریلوی پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ اس کی ہر بات کو ماننا بلا دلیل جو میرے لیے واجب ہے؟ آگے چلیے، میں نے ایک تاریخ کا چھوٹا سا جروکا پیش کیا ہے اس حوالے سے کہ جنابی والا یہ اصل معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد جب اموی اقتدار پر قابض آ گئے تو انہوں نے پھر ضروری سمجھا اپنی سلطنت کی بقا کے لیے مولا کائنات پر سب و شتم کیا جائے۔ پھر یہ اتنا ظلم ہوا کہ سال ہا سال تک یہ حرام زدگی ہوتی رہی۔ میں اسے حرام زدگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول دو عالم کی نظر میں وہ حرام زادہ ہے جو علی کو گالی نکالتا ہے، اسے بغض رکھتا ہے۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں، میں نے کوئی بھی کبھی بات اپنے فرد جذبات میں نہیں کی، نہ میں کہنے کا مجاز ہوں۔ وہی بات کہوں گا جو رسول خدا نے کہی ہے اور اللہ نے کہی ہے
یا اکابرین امت نے کہی ہے۔ تاہم یہ سلسلہ چلتا رہا، ادھر بھی جذبات تھے ادھر بھی جذبات تھے، لیکن جن لوگوں نے اہل بیت کو گالی گلوچ کرنا شعار بنایا، قانون بنایا، ان کا نام آپ کی نہ زبان پر آتا ہے نہ خیال میں اترتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت سے تمہارا رشتہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تم جانتے نہیں ہو اہل بیت کون ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ تاہم اس وقت یہ جو جریر بن عبد الحمید ہے یہ کوفی ہے، اور کوفہ کے سارے لوگ مولا کائنات کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ سمجھا گی؟ سلسلہ بسلسلہ ایک تسلسل جاری ہے۔ آپ کو تو کوفیوں کے علاوہ کوئی راوی نہیں ملتا، کہاں ہیں آپ نے کبھی علم کو سنگا ہی نہیں ہے، ہمیں تانا دیتے ہو بے علم ہونے کا۔ تو آئیے میں وہ پیش کر رہا ہوں وہ حقیقت، جس حقیقت پر آپ بڑے اکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کر ہی نہیں سکتے، تو ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس بحمد اللہ تعالیٰ نقد سودا ہے، لمحوں کا بھی ادھار نہیں ہے۔ آئیے میں پیش کرتا ہوں شخصیت کو، جس شخصیت نے یہ سبق بیان کیا ہے، اور یہ ہے بھی صحاح ستہ کا مؤلف، سنن ابی داؤد کا مؤلف۔ امام آجوری نے ان سے سوالات کی، انہوں نے سوالات کے جوابات دیے۔ یہ کتاب باضابطہ موجود ہے اور اس کی شروحات بھی موجود ہیں، تعلیقات بھی موجود ہیں، اور سارا اس پر سارا علمی مواد موجود ہے، جو چیزیں آپ کے نقشہ خیال میں نہیں ہیں۔ تو آپ بیٹھ جاتے ہیں آ کر جناب والا مسکینوں کو چھیڑنے کے لیے۔ سنیے، امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہر ایک کے بارے میں وہ سوال کرتے رہے امام آجوری، تو وہ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے رہے۔ اب میں سبق بیان کر رہا ہوں، اور معروف سبب ہے جسے آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کیونکہ اندر میں کچھ اور ہے۔ کہا وقال جریر الرازی کان یسر من التشیع، جریر رازی جو ہے یہ مصر تھا، اصرار کرتا تھا تشیع پر، اور تشیع آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ آپ روٹی کانوں سے تو نہیں کھاتے، منہ سے کھاتے ہیں نا۔ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ کے ہدف میں بھی یہی چیز ہے، اور وہ جو شیعہ ہیں اصلاً ان کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے۔ آپ کا رخ تو علماء اہل سنت اور سادات اہل سنت کو شیعہ بنانے کے لیے ہے، یہی ہدف ہے، اور ان کو بار بار رافضی کہتے ہو کہ فلاں رافضی فلاں رافضی، آپ کو پتہ نہیں رافضی ہوتا کیا ہے۔ تاہم کان یسر من التشیع علی امر عظیم، یہ ہے سبق مولوی صاحب جس کی نشاندہی ایک مقتدر شخصیت کر رہی ہے کہ یہ جو تشیع ہے، اور وہ مصر تھے تشیع پر، اور امر عظیم میں، امر عظیم کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کس تصور میں امر عظیم پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ سبب آ گیا۔ اگر وہ انہوں نے یشتم معاویہ علانیۃً کا معنی بتایا ہے تو مطلب یہی ہے کہ سبب یہی تھا کہ وہ شیعہ تھے، اور غالی قسم کے شیعہ تھے، کیونکہ اس پر مصر تھے، پکے تھے، پختہ تھے، اور امر عظیم، یہی امر عظیم ہے جس کی میں نے نشاندہی کر دی ہے۔ یہ ہم نے سبق پیش کر دیا ہے، آپ کا مطالبہ تھا کہ وہ سبق پیش کریں تاکہ جرح جو ہے وہ قابل قبول ہو، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جرح کو قابل قبول سمجھ کر ان روایات سے استفادہ چھوڑ دیں جو روایات جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے نقل ہو کر آئی ہیں۔ ٹھیک، لیکن دل دماغ کے اندر جو رعونت ہے اور ایک ہوا بنایا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ نہ بنائیں، آپ کی ٹریڈ کمپنی ہے، اور آج میرے ساتھ جو جنگ ہے ساری بریلویت کی، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ جناب والا میں نے کوئی تحقیق پیش کی ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ کی روٹیاں زیادہ میں آ گئی ہیں، اور آپ کا کچا چٹھا کھل گیا ہے، آپ کی ساری حقیقتیں اور علمی بصیرتیں ساری لوگوں نے دیکھ لی ہیں کہ کیا تم روک ڈالتے رہے، کیا تم روک ڈالتے رہے سب لوگوں کو۔ پہلے دیوبندیوں کی تکفیر کی علماء کی، اور پھر جناب والا اپنی کمپنی کو منظرعام پر لانے کے لیے جب تکفیر ہو گئی، اس کے بعد 2 4 10 لوگ ہوں گے جن کی تکفیر ہوئی، پھر آپ منڈلاتے رہے ہر مسجد میں، علماء سے یہ کہتے رہے، اور خاص کر دیوبندیوں سے یہ کہتے رہے کہ جناب والا من شک فی کفری فہو کافر،
कसूर तो 2 या 4 लोगों का था जिस कौल पर उनकी तकफीर की गई है, जिस फिक्र पर। बाकी सारी देवबंदियत को आप कहते रहे कि तुम चूंकि उन काफिर जिनको हमने काफिर बनाया है, कहा है, उनको काफिर नहीं कहते, लिहाजा तुम भी काफिर हो। फिर जिस वक्त देवबंदियों ने तुम्हारी छितरौल की और अच्छी तरह छितरौल की, तुम भागते हुए फिर वहाबियों के गले पड़ गए, फिर उन्होंने भी तुम्हारी छितरौल की। अब अपनी कंपनी की बका के लिए तुम्हारे पास न रास्ता था और न ही कोई मैदान था। अब जब तुमने शिया की तरफ रुख किया तो शिया ने भी आपकी छितरौल की। तो जिस छितरौल से तुम जद में आए, परेशान हुए कि अब क्या करें, तो अब आप उन मस्कीन लोगों पर चढ़ दौड़े जो अहले बैत से सादा मोहब्बत रखते हैं, या उन सादात पर, उन उलमा पर चढ़ दौड़े जो अहले बैत की मोहब्बत का दर्स भी देते हैं, अकीदत का दर्स भी देते हैं, एहतराम और उनकी अजमत और अफजलियत का अकीदा भी रखते हैं। आप उन पर चढ़ दौड़े। हाँ, असल पीड़ा हो कि फकियां हो, मामला ट्रेड कंपनी और रोटी का है और बना इसको कुछ और रहे हैं। मैंने शरारत नहीं की, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं शर को नापसंद करता हूँ। खैर मेरा मिशन है फिरकावारियत की लानत को दफा करना, इस मुल्क को फिरकावारियत की लानत से पाक करना, फिरका परस्त लोगों को उनकी औकात में रखना, यह मेरा मिशन है। तुमने फिरकावारियत की जो आग जलाई हुई है, कोई भी तुम्हारे फतवे की इज्जत से नहीं बचा। कोई अहले सुन्नत न मशाइख बचे हैं, न उलमा बचे हैं। अब अगर उस तफसील में मैं उतर गया कि किस किस रूह को तुमने जख्मी किया है, किस किस आलम दीन को तुमने जनाब वाला बेदीन कहा है, और पता नहीं न जाने क्या क्या कह जाते हो, वो खा वो मासिर हो खा मादी हो, मैं सारा मादी जानता हूँ, आपका पूरा 100 साल का रिकॉर्ड जानता हूँ, और उस रिकॉर्ड के पस मंजर में वो जज्बात जानता हूँ, और साथ साथ वो हकीकत भी जानता हूँ जो अभी आप बच्चे हैं, आपके नक्शे ख्याल में भी नहीं है। तो आप किस बात की बोली हैं जो जनाब वाला मुझे ताने दे रहे हैं? पहले आप अपनी हैसियत पर आओ। हमने वो सबक पेश कर दिया है और आज भी तुम इसीलिए मैदान में उतरे हुए हो। एक जाली टेम्परेचर बनाकर शियों के खिलाफ एक महाद खड़ा किया हुआ है कि जनाब ये गुस्ताखाने का सहाबा है। तो तुम गुस्ताखाने सहाबा कहते हो और शिया को कहते हो, और फिर उन लोगों को भी अब सहाबा की गुस्ताखी में शामिल कर दिया है जो सहाबा के औसाफ बयान करते हैं, अपनी तक़रीरों के अंदर मनाक़िब बयान करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनके एराज़ मनाते हैं, उनको भी तुमने। चूँकि ये वो लोग अहले सुन्नत के मशाइख, उलमा और सादात चूँकि तुम्हारी शरीयत को मुस्तरद कर चुके हैं जो तुमने हुजरे में बैठकर बनाई थी, इसलिए तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि तुम्हारी जाली शरीयत जो है इसको तो कबूल नहीं करते। इस बुनियाद पर तुम उनके पीछे पड़ गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर इतने दांत खट्टे करेगा कि तुम रोटी खाने के काबिल भी नहीं रहोगे। हमने वो चीज़ पेश कर दी है। आइए एक नज़ीर और भी पेश करता हूँ। ये सबब है, आज भी तुम इसी सबब के बुनियाद पर कोसते हो उन सादात को, उलमा को। हालांकि अहले सुन्नत के सादात और उलमा ने कभी भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर कोई ऐसी सख्त बात नहीं की जो उनकी हुर्मत के खिलाफ हो। हैरत इस बात पर, और उनकर जिंदगी का रिकॉर्ड मौजूद है। फिर इसके साथ साथ उधर तुम मुंह नहीं करते, न तुम्हारी जुर्रत है। तुम्हें सिर्फ लोगों को काफिर बनाना आता है। कभी किसी को मुसलमान भी बनाया है, कभी किसी को सुन्नी भी बनाया है। सुन्नियों को तुमने राफ़िज़ी जरूर कहा है, बनाया है अपने बनावटी तसव्वुर दीन से। कभी किसी मुसलमान शिया को, देवबंदी को, वहाबी को मुसलमान भी बनाया। तो मौलाना अपने गिरबान में झांको, अपनी औकात में रहो ताकि आपको पता चले। मैं जिम्मेदार हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी हर बात का। मैंने तो पहला जो मेरा क्लिप था उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि जनाब वाला मैंने ना तो दावा किया था कि मैं इसका इत्तेसार पैदा करूंगा। मैंने तो अपने दूसरे क्लिप में ये कहा था अगर मेरी जिम्मेदारी है तो आप किसी कायदा इल्म से इस बात को मेरी जिम्मेदारी तो करार दें। मैंने तो आपकी किताबों में जो लिखा था वो कचा चटा आपका निकाल के आपके सामने किया है। अब इसकी जो सही है या गलत है इसकी जिम्मेदारी मुअल्लिफीन पर है, मुझ पर तो है ही नहीं। ये कैसी जहालत है, लिख आपके मुअल्लिफीन जाए और उसकी जनाब अपने इत्तेसाल में पैदा करता रहूं। ये क्या जहालत है, कौन सा कायदा है इनका? मैंने तो यही निशान, अभी तो मैंने निशानदेही की, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा। जब आगे बढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह आपकी अंतड़ियां भी हिलेगी और दिमाग भी हिलेगा। समझ आ गई?
کیا سمجھتے ہیں کہ ہم غلامان ابو طالب علیہ السلام علم سے نہیں ہٹتے ہیں، دین سے نہیں ہٹتے ہیں، یا اور کسی شہر میں نہیں ہٹتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے وہ فضل کر دیا ہے۔ اب آپ کا دور، وہ دور جو مافیا کا دور ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو مافیا بن کر دینداروں کو لوٹا کرتے تھے، اب نہیں کوئی لوٹے گا۔ اب وہی بات ہوگی جو مزاج رسول کے مطابق ہوگی، مشیت الہی کے مطابق ہوگی۔ میں نے تو ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اور میری ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص صحابیت کی غربت کو پامال کرتا ہے وہ بے دین ہے۔ آپ نے ان کی تکفیر کی ہوئی ہے، میں تو اس سے بھی آگے 2 قدم بڑھا ہوا ہوں کہ وہ اس سے بھی بدتر ہے، لیکن کبھی شرم آئی کسی کو، حیا آئی کسی کو؟ جو رسول اللہ کے جگر کو زخمی کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو برسر منبر بکواس کرتا ہے، گالی دیتا ہے غلیظ، کبھی اس کی تکفیر کا بھی خیال آیا ہے؟ اب ان کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا جن کمینوں نے اہل بیت علیہ السلام پر سب و شتم کیا ہے، ان کا ریکارڈ اب پیش کرے گا الحمدللہ تعالی مفتی صاحب۔ ابھی دلی دور ہے، یہ میں نے وہ ریکارڈ طے کر لیا ہے، بنا لیا ہے، بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس ریکارڈ میں ان حرامیوں کے نام ہیں جن حرامیوں نے علی کو گالیاں دی ہیں، کیونکہ ان کو رسول نے حرامی کہا ہے، اس لیے مجھ پر ایمانی واجب ہے میں ہر اس شخص کو حرامی کہوں جس نے علی کو گالی دی ہے، جس نے زہرا کو گالی دی ہے، حسنین کو گالی دی ہے۔ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ تو عام مسلمان کو گالی نہیں نکالنے دیتا۔ علی کی گالی کسی کو محسوس ہوئی ہے؟ نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ علی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ یہ جعلی تعلق بیان کر کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اب آپ ننگے ہو گئے ہو کہ تم ناسبی ہو، دشمنان اہل بیت ہو، محبان اہل بیت سے فتوے کی طاقت سے لڑتے ہو؟ نہیں لڑ سکتے، تم نہتے ہو چکے ہو اور ننگے ہو چکے ہو، کچھ بھی نہیں رہا تمہارے پلے۔ اس لیے اب یہ ریکارڈ آ رہا ہے میری جان، یہ ریکارڈ آ رہا ہے، آپ کے دماغوں کو پھاڑنے کے لیے ریکارڈ آ رہا ہے۔ اس کا جواب دو۔ پہلے تو تم میری کتاب اس کا جواب نہیں دے پائے، ویسے ہی اڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلے کتاب تو پڑھو، کتاب پڑھنے کے بعد جہاں کوئی غلط لکیر میں نے کھینچی ہے اس پر دلیل سے نشاندہی کر دو۔ نہ دلیل کا تمہیں پتہ ہے، نہ دلیل پر اعتماد ہے، نہ دلیل سمجھنے کی لیاقت ہے، نہ دلیل دینے کی لیاقت ہے، تو پہلے میاں جی اپنے منجی تلے ڈبورا پھیرو، پھر مسکین کی طرف آنا ہے۔ میرا یہ شعبہ ہی نہیں ہے کہ میں تم جیسے مولویوں سے الجھتا رہوں۔ الحمدللہ میں خاندانی ذمہ دار ہوں، کاشتکار ہوں، میرا تو یہ شوق ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت مسلمہ ہے میں اس کو یکجا کروں، اور اب تقسیم کرنے والے نہیں رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ اپنے غصے کی قبر میں دفن ہو جائیں گے جنہوں نے امت کو تقسیم کیا اور خود کو معیار بنایا۔ کیا بریلی شریف میں قرآن نازل ہوا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ جو تمہارے تصور دین کو نہیں مانتا، جو تم نے جعل سازیاں کی ہیں اس کو نہیں مانتا، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اب 2 جمع 2 برابر 4، نہ 4.25 نہ 4.25۔ ہر وہ بات امت کے دماغ میں ڈالی جائے گی جو مزاج رسول کے عین مطابق ہے، جو مشیت الہی کے عین مطابق ہے۔ آؤ نا ذرا جرت کرو اور غیرت کرو، جو تم کر ہی نہیں سکتے، تمہاری بساط ہی نہیں ہے کہ تم اسی قاعدے پر جو تمہارا وعدہ کرتا ہے کہ اصحاب کرام علیہ الرضوان کی اہانت کفر ہے، کہو نا اہل بیت علیہ الرضوان کی اہانت کرنے والے بھی کافر ہیں۔ تم کبھی نہیں کہو گے، یہی کمینہ پن ہے، یہ انسانیت نہیں ہے جس کو دیکھو۔ آپ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں نا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں اصحاب کرام آئے کھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، بغیر اذن نبی کے تم کاشانہ نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا مستأنسین للحدیث، جب تم کھانا کھا چکو فوراً چلے جاؤ، گپ شپ میں نہ بیٹھ جاؤ کہ میرے محبوب کے خانگی معاملات متاثر ہوں اور ان کے قلب انور پر کوئی احساس آئے، اذیت آئے۔ تو پھر اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ جو قلب نبوت پر گراں گزرے تمہارا بیٹھنا وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی اذیت ہے۔ تو پھر کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
جو قلب نبوت کی اتنی ساری اذیت کا بھی باعث بنے، اس پر ہی خدا کی لعنت ہے، خدا کے رسول کی لعنت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ یہ ہے مزاج رسول کی نزاکت۔ جو اتنی بات کو خدا برداشت نہیں کرتا تو جس نے زہرا کو ممبر پر گالی دی ہے، کیا وہ اس کو ہم مسلمان کہیں؟ کیا ہم اس کو راوی کہیں جو آپ کی بخاری کا باقاعدہ راوی ہے؟ تو مہربان، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، آپ اتنی سی بات کہہ دیں لکھ کر 2 جملے، اور میں نے تو ہر کتاب میں لکھا ہے، آپ بھی لکھ کر دے دیں، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، وہ بھی کافر ہے، بے دین ہے، حالانکہ وہ 3 مرتبہ کافر ہے اصول شرع کے مطابق۔ کیا اہل بیت اصحابی نہیں ہیں؟ چلو، اور ان کا حیا نہیں، اہل بیت کا حیا تمہیں نہیں، تو کم از کم ان کی صحابیت کا ہی حیا کر کے کہہ دو۔ یہ تمہارا ڈرامہ ہے اور جھوٹا ڈرامہ ہے، فقیر نے ننگا کر دیا الحمدللہ تعالی۔ ہم نے وہ جو آپ نے کہا تھا ہم نے وہ پیش کر دیا ہے۔ ایک نظیر پیش کرتا ہوں، اس کی شرح میں اس کی تعلیق میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جریر بن عبد الحمید بن قط الضبی الرازی الکوفی ثقۃ ثبت لکنہ وصف بالتشیع۔ جی ہاں، آپ مولانا ان کا سنی ہونا ثابت کر دیں، کسی بھی کتاب سے وصف بالتسنن کا لفظ بھی دے دیں اپنے ذخیرہ علم سے، یا کان یسر فی التسنن یہ دے دیں، نہیں دے سکتے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے، جرأت ہی نہیں ہے۔ میاں جی، علم آپ سے بہت دور ہے، دلی ہنوز دور است، مجھ تک پہنچنے کے لیے بڑے سارے مقامات ہیں، تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ وہ صرف تشیع کا لفظ بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ اس کا حوالہ تہذیب کے اندر بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اکمال کے اندر بھی ہے۔ تو میری جان، میں نے وہ سبب پیش کر دیا ہے جس سبب سے یشتم معاویہ اعلانیۃ کا جملہ آپ کے محدثین اہل سنت نے لکھا ہے۔ کیا حافظ بن حجر اسقلانی قابل اعتماد شخصیت نہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے، آپ کیسے دماغ ہے آپ کا، آپ پڑھو تو صحیح، کیا کوئی ایسی کتاب ہے ان 6 کتابوں میں جو اس پیٹرن پر باضابطہ ہر جرح پر سبب جرح موجود ہو؟ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ پہلے سبب بیان کیا گیا ہو پھر جرح کی گئی ہو؟ وہ اللہ کے بندو، آپ کو نہ سبب کا پتہ نہ مسبب کا پتہ ہے، تو ویسے ہی بیٹھ کر آپ کتابوں کی رکھ کے جناب اللہ جوڑ توڑ کرتے ہو۔ کوئی علم اور دلیل کی بات کرو، لیاقت علمی کی بات کرو، اصول کی بات کرو۔ مجھے اصول پڑھاتے ہو، یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے بچپن میں پڑھ کر رکھی ہوئی ہیں اپنی الماری کے اندر۔ یہ چیزیں مجھے نہ بتاؤ۔ یہ جو آپ کہتے ہو، کہ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ علامہ ذہبی علیہ رحمہ کی یہ وضاحت کہ جو شخص بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے اس کی حدیث نہیں لی گئی، اور میں نے ثابت کر دیا ہے، اور اس میں تو اور زیادہ وضاحت ہے جو ابھی آپ کے سامنے ریکارڈ آنے والا ہے۔ میاں جی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تم نے کس کو چھیڑا ہے؟ غلام ابو طالب علیہ السلام ہے، سگے ابو اہل بیت علیہ السلام ہے۔ مجھے اس بات پر بھی بڑی ہنسی آتی ہے کہ مولانا انور رضا خان کی رضویت تو جائز ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی رضویت کے ٹائٹل پر اگر کوئی رضوی ہوتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں اب نہیں چلیں گی میری جان۔ اب کیا چلے گا؟ اب وہی چلے گا جو حقائق کتاب الہی کے سینے میں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں۔ جو مذہب جعلی بنائے گئے تھے، تراشے گئے تھے، حجرہ ساز تصورات سب دفن ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ مل کر امت کی عبادت کے لیے کام کیجیے۔ جہاں جہاں امت پھوٹی وہ ہم ان علائق کا تدارک کریں، یہ تو ہے دیانتداری۔ یہ کیا ہوا کہ میں میں ایک بات کہوں تو آپ اس کے پیچھے پڑ دیں اور بلا دلیل کے مجھ سے الجھنا شروع کر دیں؟ تو اس واسطے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ امت خیر کی طرف آئیں، امت شر سے بچیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں بحمداللہ تعالیٰ، اگر آپ کا باقاعدہ گفتگو کرنے کا ذوق ہے تو بحمداللہ تعالیٰ ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ بولتے جائیے، ہم اس کا جواب دیتے جائیں گے۔ جس وقت آپ تھک جائیں گے تو پھر ہم بس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو آپ کی تلخیوں سے اور بے جا بلا دلیل مناظروں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو سامنے نہیں آتا، میں سامنے ہوں، الحمدللہ تعالیٰ سامنے ہوں، میری کتابیں سامنے ہیں،
میں سامنے ہوں، تم کون کس بات کی مولی ہو کہ مجھے یہ للکار رہے ہو کہ سامنے نہیں آتا؟ تم حیثیت تمہاری کیا ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی حیثیت دیکھو، پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔